अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुमा आमीन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है जी वो है जी अल्लाह ताला की रज़ा में हम किस तरीके से राज़ी रहें, और अगर हम किसी को खो देते हैं तो हमें उस चीज़ से कैसे ख़ुद को जी कोप अप करना है, किस तरीके से हमने उस चीज़ से निकलना है बाहर, अपने आप को किस तरीके से दोबारा लाइफ में जी लेकर आना है, वो सब का सब जी अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी वही बात है कि जी मैं आपसे वही जो हमेशा अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में कहती हूँ कि जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ जी, कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ़ एक आम सी इंसान हूँ। बहुत सारी गलतियों और ख़ताओं के साथ जी आप लोगों के सामने वीडियो को शेयर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जी जो अल्फाज हैं जी वो आप लोगों को समझ आ सकें, आप लोगों के लिए जी थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हो सके मेरी वीडियो। तो जी यहीं से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जी मेरी एक बहन है, उनका नाम है सादिया, और उन्होंने मुझे कहा था कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं जी, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और लाजमी उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो में मेरा नाम भी मेंशन कीजिएगा और बताइएगा भी। तो उनका सवाल ये था कि उनके माजी के हालात जो भी गुज़र गए हैं या जो भी उनके साथ हुआ, तो वो उस चीज़ का ब्लेम अपने घर वालों को ठहराती हैं, और वो अक्सर कहती हैं कि मैं अपना गुस्सा जो होता है अपने घर वालों पर निकाल देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं कि मैं किस तरीके से इस बात में मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि जो भी मेरे साथ हुआ वो बेहतर था, अल्लाह की रज़ा थी, और मेरा दिल किस तरीके से सुकून में आ जाए, मेरा दिल सुकून में नहीं आता। तो आप मुझे इसका तरीका बताएं। तो मैंने उनको कहा, पहले वैसे मैंने उनको इंस्टा पर समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं आप वीडियो शेयर करें। मतलब ज़ाहिर है जो उनको लगा कि मतलब अगर उनके साथ हुआ है तो काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हुआ होगा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ शेयर करें आप इस वीडियो को। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले ये बात है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ जो हुआ आप अपने आप को इस चीज़ का ब्लेम दे रहे हो, या आप अपने घर फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ का ब्लेम दे रहे हो, तो ये जो सबसे बड़ी ज़्यादती आपके घर वालों के साथ है, ठीक है जी। क्योंकि देखो जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के मुताबिक हुआ ना, उसमें घर वालों का क्या कसूर था या आपका क्या कसूर है उस चीज़ में किसी का भी कोई कसूर नहीं है। जो भी हुआ है वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हुआ है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच लो कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से गुजारा है या इस फेज़ से गुजारा है, तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह पाक की मसलिहत होगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला का उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा, तो आपके साथ ये हुआ है। और फिर उसके बाद मुझसे उन्होंने शेयर भी किया कि ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला के भी बहुत करीब हैं, और ज़ाहिर है जब इंसान को कोई रास्ता नहीं नज़र आता तो जो एक टूटा हुआ दिल है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही जाता है उस वक़्त। तो बस जब वो दिल अल्लाह ताला के पास जाता है और फिर वो अल्लाह ताला से फ़रियाद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ ये मसला मसाइल है या ये जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला उस चीज़ का हल तो खुद ब खुद निकाल देते हैं ना। तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि हम अकेले हैं? हम तो बिल्कुल अकेले नहीं हैं। देखिए, अगर एक बात है आपके साथ, अगर आपके माज़ी में कुछ हुआ है, तो आप उस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन हो जाएँ कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो चीज़ होनी ही थी। चाहे आप उस घर में पैदा होते या चाहे आप किसी और घर में पैदा होते, लेकिन अगर आपके नसीब में एक चीज़ लिख दी गई है, तो वो होनी ही होनी है, ठीक है? हाँ, ये है आप दुआ से उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। आप दुआ से अल्लाह ताला से अपनी तकदीर अच्छी माँग सकते हैं, अल्लाह ताला से अपना नसीब अच्छा माँग सकते हैं। और फिर इसी तरीके से मैं सादिया यही आपसे कहूँगी कि देखो बेटे, जो होना था वो हो गया। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहो, ठीक है? अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है ना सबसे बढ़ के, क्योंकि देखो अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में रहते हो या रह रहे हो या गुज़र चुके हो किसी रिलेशन से, और वो इतना कोई मैं कहूँगी कि आपको अज़ियत पहुँचाने वाला रिलेशन था, तो उसमें फिर आपको रहने का या गुज़रने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है? उससे बेहतर यही है कि जो भी हुआ है अल्लाह ताला ने उस तकलीफ़ से आपको निकाल दिया है, ठीक है? अगर अल्लाह ने आपको उस चीज़ से आज़ादी दी है तो आप अपने आप को भी उस चीज़ से, उस तकलीफ़ से आज़ाद करो और सुकून महसूस करो, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको पता नहीं आने वाली कौन-सी बड़ी मुश्किल या मुसीबत से जिससे अल्लाह पाक ने आपको बचा लिया है। तो मैं यही कहूँगी कि अपना ही जो भी आपके पास्ट में हो चुका है उस चीज़ का ब्लेम अपने घर वालों को मत ठहराएँ। किसी भी एंगल में, किसी भी चीज़ से, अगर कोई बच्चियाँ किसी से इस चीज़ से रिलेट कर रही हैं, तो मैं यही कहूँगी कि देखें जो हुआ वो आपकी ही नसीब में था, आपकी किस्मत में था, अल्लाह ताला ने लिखा था। तो आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें ना। आप क्यों अपने घर वालों को किसी चीज़ का ब्लेम दे रहे हैं, या आप क्यों किसी चीज़ में अपने आप को गुस्से में लेकर जा रहे हैं, या अपना क्यों नुकसान कर रहे हैं? देखिए, नुकसान सिर्फ़ आपका होगा,
اینڈ آف دا اسٹوری صرف نقصان آپ کا ہوگا، آپ اپنے آپ کو بگاڑ لیں گے، اپنے آپ کو مطلب خراب کر لیں گے، تو کیا فائدہ؟ ایسے موقع پر آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. آپ کو کیا پتہ، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے جب توڑا ہے تو آپ کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ جوڑنا ہو. ٹھیک ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے. اگر آپ نے دعا کروانی ہو تو آپ اس دل سے کروائیں جو دل ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ دل کا کنیکشن سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے. اور اس ٹائم آپ اپنے آپ کو، میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس ٹائم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کو مطلب خود کو بلیم دے رہے ہیں، خود کو بیچاری محسوس کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں بیچاروں پہ ظلم کر رہے ہیں، مطلب میں یہی کہوں گی کہ مینٹلی ان کو کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز میں کر رہے ہیں تو وہ بڑا غلط کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ رستے آپ کو دکھائیں گے خود بخود. اور دیکھیں ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، دکھائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو، تمہیں اس ٹائم لگ رہا تھا نا کہ میں نے تمہارے ساتھ شاید کچھ اس طرح غلط کیا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط نہیں کرتے، جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرتے ہیں، یہ میں آپ سے کہہ دوں. لیکن دیکھیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ہر انسان دیکھیں میری طرح نہیں سوچ سکتا، ہر انسان جو مجھے سن رہے ہیں کافی زیادہ لوگ، ان لوگوں کی طرح نہیں سوچ سکتا. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا. اور میں تو اتنی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میں اہمی مطلب خود بخود کسی کو، اپنے آپ کو بیچاری محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جی، یا نہیں ہونا چاہیے تھا، میری جگہ کوئی اور ہوتا، یا میں ہی کیوں. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی آتا ہے نا کوسچن مارک، میں ہی کیوں. تو جی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. باقی جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جو بھی وقت گزر جائے اس پہ بھی شکر کریں. جو وقت گزر آئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کا ایک اور موقع دیا ہے، اگر آپ رات کو سو رہے ہیں اور صبح آپ اٹھ رہے ہیں اپنے صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کان ناک ہر چیز سلامت ہے، تو جی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور اسی چیز کو لے کر آپ آگے چلیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیا دن دیا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا بھئی، اب اسی سے مجھے خود ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کتنی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لیں گے، یا آپ کتنی میری ویڈیوز کو سن لیں گے، ٹھیک ہے، کرنا تو اینڈ میں آپ نے ہے نا. آپ اگر آپ کسی بھی مطلب سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یہ کہے گا بھئی اینڈ آف دا اسٹوری بھئی تم نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، تم یہ میڈیسن کھا لو، یہ کر لو، یوں کر لو، ایسے کر لو. فار ایگزامپل ایک مثال دیتی ہوں، کوئی آنٹی آ کے آپ کو تسلیاں دے دیتی ہیں، تو کتنی دیر کی دیں گی؟ صرف 10 سے 15 منٹ کی تسلی دے دیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اتنا کوئی وہ کہتے ہیں ڈاؤن کر کے جائیں گی، ہائے میری بچی چھوٹی سی عمر تھی، کیا ہو گیا، اس عمر میں یہ ہونا تھا، ہائے یہ تمہارے نصیب میں لکھا تھا، بہت غلط ہو گیا جی، بڑا افسوس. لیکن کیا ہوگا، وہ آنٹی تو خیر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے چلی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی آنٹی یا کسی اپنے دوست سے آپ اپنی ہمدردی لینا چاہ رہے ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بیٹھ جاؤ جانماز پر. سب سے جو خوبصورت وقت ہے، میں تو کہوں گی کہ جی تہجد نماز کا جو وقت ہوتا ہے، آپ اس ٹائم بیٹھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے عرش پر ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن کرو، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کریں گے، بہتر ذریعے پیدا کریں گے. اور جو آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے، اس ڈپریشن اور انزائٹی سے اللہ پاک آپ کو ضرور نکالیں گے. ٹھیک ہے جی، اور امید کروں گی سعدیہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور میں آپ کو اپنے الفاظوں میں سمجھا سکی ہوں گی. اور میں بھی جی کون سا اتنا سیکھی ہوئی ہوں، سمجھی ہوئی ہوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہی ہوں، تو میں بھی انہی سب چیزوں سے گزر کے آج آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں. ٹھیک ہے، ایک ٹائم پہ تھا جی مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، میں بھی کسی کو نہیں سمجھا پا رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ جب سب کو چھوڑ دیا تو پھر جب ایک رستہ نظر آیا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہی مجھے سنبھال سکتی ہے، تو پھر کہہ لیں کہ اب اللہ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے کسی کی ضرورت نہیں رکھی. مطلب کسی بھی چیز کی، آپ کو دنیا کی شے کوئی بھی ہونا، آپ کو بس اس کی رہتی نہیں فکر. آپ کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے ہونے دو، جانے دو، چلنے دو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. اگر کوئی برا سوچ رہا ہے آپ کا، تو وہ سوچ رہا ہے، وہ اس کی نیگیٹیوٹی ہے. پازیٹیوٹی آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کی پازیٹیوٹی سے اس کے پاس ایسی ریزز جائیں کہ وہ بندہ جو نیگیٹیو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو باقی جی اگر میں کہوں گی آپ کی لائف میں اگر کوئی نیگیٹیو پرسن ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کو سمجھیں، کیا پتہ جی اس کو بھی آپ کی بات چیت، کانورسیشن کی ضرورت ہو، اس کی بھی ہیلپ کریں.
تو سعدیہ، اللہ پاک آپ کو بیٹے سکون دے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور بیٹا میری اگر وہی بات سمجھ آئی ہو، اور کوئی بھی چیز سے ریلیٹ اگر کوئی بات ہے کسی بھی بچی کے دل میں کچھ بھی تو جو ان کے سمجھ آئی ہو، تو بیٹے اس چیز کو اپلائی کرو، گھر والوں کو پریشان نہیں کرو، خود کو بلیم نہیں کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رکھو خود کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ بہت پیاری میری دوست ہیں، بہن ہیں، اب تو خیر ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے میری، یہ لاہور میں ہوتی ہیں اور ان کا نام اقصیٰ ہے۔ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ میرا یہ سوال لازمی شیئر کیجیے گا کہ جی یہ اینگر مینجمنٹ جو ہے، ایموشنز جو ہیں، ہم خود کو نیگیٹیوٹی سے کس طریقے سے بچائیں، تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جی۔ اور بیٹے جہاں تک میں بات کروں کہ اگر اینگر مینجمنٹ کی، تو جی یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس تکلیف سے نا بس ایک ٹائم پہ میں بھی گزر چکی ہوں، کیونکہ یہ جو غصہ ہے نا، غصہ بڑا جی خطرناک چیز ہے۔ غصہ آپ کو نا بڑے کہتے ہیں نا کہ اوپر لے کے جاتا ہے اور ڈز کر کے نا آپ کو نیچے پھینکتا ہے۔ تو غصہ تو ویسے جی حرام ہے ہمارے اسلام میں، اور غصہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے ایموشنز کی بات کریں تو ایموشنز تو جی آپ بس نہ پوچھیں نا، ایموشنز تو وہ میں کہوں گی وہ زہر ہے جو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پی رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ نے سوچنا ہے ہاں اس نے مجھے کیوں کہہ دیا، کسی نے آپ کو دیکھ لیا، خاص طور پہ ایک ٹائم پہ میں سوچتی تھی جی اس فلانے بندے نے یا فلانی بندی نے مجھے ایسا کیوں دیکھا ہے، یا اس کی نظروں میں کچھ تھا، وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے نا، وہ میرے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو کیا ہوگا جی ایموشنز آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی ایک کونے میں ہم بیٹھے ہوں گے، ہم رو رہے ہوں گے، اپنے اوپر خود ہی ترس کھا رہے ہوں گے، خود ہی سوچ رہے ہوں گے ہائے میں بہت بیچاری، میرے سے بڑھ کر جی بیچاری کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، مطلب میں ہی بیچاری بنائی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیچارہ بنایا اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا جی ہم غصہ کریں گے اپنے اوپر، اپنے الفاظوں سے اپنے گھر والوں کو تکلیف دیں گے، اور نہیں سمجھ آتی، پتہ ہے اگر ہمارے گھر والے بھی چاہیں نا ہمیں اس ٹائم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ بھی الٹا غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بھئی ایک بندے کی پرابلم کو تو سمجھو، ایک تکلیف کو تو سمجھو، کہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے، یا کس چیز کی وہ ٹینشن میں، آپ پوچھو تو صحیح اس سے۔ لیکن کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی بجائے الٹا ہمارے ساتھ اور جی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بیچارہ سمجھنا یا بیچاری سمجھنا بند کرو گے تو ہی کوئی آپ کے لیے کھڑا ہوگا، اگر آپ نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو ایک سے دوسری سے تیسری بار جو ہوگا نا وہ ہاتھ جوڑے کر کے کہا بھئی مجھے جانے دو، مجھے بھئی تمہاری کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس زون میں چل رہی ہو یا کیا سوچ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایک طرف آپ کا سیدھا ہاتھ ہے جو پازیٹیوٹی ہے، اور پازیٹیوٹی کی جی بڑے سارے خاندان ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اچھائیاں آتی ہیں، آپ کی پازیٹیو سوچ آتی ہے، آپ کے دل کا سکون آتا ہے، بڑا کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سائڈ پہ آپ کا الٹا ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے، جس میں جی نیگیٹیوٹی بڑی آتی ہے۔ آپ کو ایک مثال کے طور پہ مثال میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایگزامپل دے کے تاکہ آپ کے لیے ایزی سمجھ جائے، آپ لوگوں کو ایزی سمجھ آ جائے۔ تو الٹا ہاتھ جو ہے جس میں بڑی برائیاں، مطلب خاندان کا وہ پرسن آ کے آپ کو نا وہ نیگیٹو سوچ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، یا خاندان کا نہیں بھی ہوتا تو وہی لوگ آپ کو آ کے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار آپ کو اس تکلیف پہ دبا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ درد ہو رہا ہے، یہاں سے میں اور دباتی ہوں، یا یہاں سے میں اپنی زبان سے آپ کو اور تکلیف دیتی ہوں، اور گھما پھرا کے آ کے نا آپ کو وہی بات پہ لے آئیں گے جس تکلیف سے، جس درد سے آپ گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے جی قصور آپ کا ہے اس چیز میں، کیونکہ ترس آپ اپنے آپ پہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ پہ آ کے ترس تو کھا ہی رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ پہ ترس کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ اس طریقے کی کوئی بات کریں جس طریقے سے آپ کو غصہ ہے، آپ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سوچ میں لے جائیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں، یا بڑے بڑے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے کر لوں، میں خود کو یوں کر دوں، ویسے کر دوں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جان آپ کی تبھی نکلنی ہے جب اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے، تو جی خود کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جو بھی ہے اللہ پاک کی امانت ہے، اس کو آپ نے صحیح سلامت اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہے، آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موبائل سے میری آواز سننے کے قابل بنایا ہے نا، تو یہ کانوں سے جو آپ سن رہے ہیں اگر میری آواز، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس کے قابل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کان کو، اس ناک کو، اس ہاتھ کو، اس آنکھوں کو، اس جسم وجود کو اللہ پاک کے پاس اسی طریقے سے امانت لے کے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے آپ پہ ترس کھاؤں گا تو جی میں دنیا میں ہمدردی پالوں گا۔ ترس کھانے والے بندے کے ساتھ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ترس کھانے والا بندہ بذریعہ تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی ہمدردی مجھے مل جائے گی، لیکن وہ ہمدردی صرف اور صرف آپ کو تھوڑی دیر کی ملے گی، اور
پہلے سے دوسرے ہفتے میں وہ کہے گا یار میری جان چھڈو، بس میرے ہٹ جو، میں تمہیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، دیکھنا نہیں چاہتا، تو بس جی مہربانی کرو، تم تو ہو ہی بیمار، تم تو ہو ہی ایسی، تم تو ہو ہی ویسے، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو سننے سے بہتر ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے، غصہ کر کے اپنا نقصان کرنے سے بہتر کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، آپ وضو میں رہیں۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ ہر ٹائم اپنا وضو بنائیں، وضو بنا کے وضو میں رہیں، سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ جو میں نے اپنے آپ کو اپنا اینگر مینجمنٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا کرنا، تو میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو تھی وہ بار بار میں نے اپنے اوپر پڑھنا شروع کر دی۔ اور جو تیسرا کلمہ ہے وہ آپ بار بار پڑھیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت آپ کو پازیٹیو سوچ دیتا ہے، انرجی دیتا ہے آپ کو، تو آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ مینجمنٹ کرنا سیکھیں اپنے ایموشنز کو، اینگر کو۔ دیکھیں آپ خود ہی سیکھیں گے، اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ کی میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو وہ تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر دے گی، کیا ہوگا، آپ کو 5-10 منٹ کی موٹیویشن مل جائے گی، لیکن کرنا کیا آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ میڈیٹیشن کریں، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہوں گی مراقبہ کیا کریں، جانماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں۔ اور تیسری ٹپ جی، جو بیسٹ ٹپ ہے، اگر آپ نے جی سیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کا غصہ کیسے کنٹرول کریں، اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو کس طریقے سے کنٹرول کریں، اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ مینٹلی اور فزیکلی کس طریقے سے اسٹرانگ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل، کوئی بھی ٹینشن ہے نا، تو میں کہوں گی کہ بس آپ نا نماز تہجد جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ پاور ملتی ہے۔ اور میں بھی ایک سچ بات بتاؤں تو میں اتنا بول نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، میری بالکل ہی کہہ لیں گے عجیب ڈرپوک سی انسان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب سے وہ کہتے ہیں نا سہارا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ روشنیاں مجھے دکھائیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ نے رستے دکھائے اور ہاتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو بس آپ یقین کریں نماز تہجد سے مجھے بہت زیادہ پاور ملی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں، یہ دیکھیں قرآن پاک سے مدد لیں، لوگ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی دیں گے لیکن ان چیزوں میں آپ کے لیے حل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے نا، تو میں کہوں گی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں کھانا پینا، اپنے لباس کو آپ بدل رہے ہیں، آپ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھ رہے ہیں تو ہم جانماز پر آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے۔ تو آپ اس وقت کو مت ضائع کریں، اس وقت کو ان ٹینشنوں میں، ان پریشانیوں میں مت ضائع کریں۔ اٹھیں، وضو کریں، جہاں پہ غصہ آئے جگہ بدل لیں، کروٹ بدل لیں، پانی کا گلاس پی لیں گے تو سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب غصہ آئے تو پانی کا گلاس پی لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیم جو ہے وہ جی بڑا غصے کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پازیٹیو چیزیں دیکھیں، سب سے بڑھ کے پازیٹیو قرآن پاک جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے، آپ وہ پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو بڑا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں بھی جی ابھی پڑھ رہی ہوں، میں نے پہلے کبھی مطلب اس طرح ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا نہیں تھا، لیکن اب میں نے سٹارٹ کر دی ہے، تقریباً رمضان سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو مل رہا ہے۔ جو میرے سوال ذہن میں آتے تھے مجھے اب جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتے ہیں، اور اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ بھی جس طریقے سے کریں، اور امید کروں گی کہ جی آپ کی یہ ویڈیو جو ہے تھوڑے کام آئے گی، آپ کو میرے الفاظ سمجھ آئے ہوں گے، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جی آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اور اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو جی انسٹا پہ آ جانا، میں آپ سے وہاں پہ بات چیت کر لوں گی، ڈسکشن کر لوں گی، جس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ بھی ہو جی۔ تو اسی طریقے سے جی آپ لوگ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی، زندگی ہے جی، شکر ادا کریں اللہ پاک کا، ایک ہی زندگی اللہ پاک نے دی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ آپ کے پاس اگر آپ کے پیرنٹس موجود ہیں تو آپ ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، تو جی اللہ پاک آپ کے لیے خود بخود رستے نکال دیں گے۔ جب ماں نہیں ہوتی نا تو جی ماں کی قدر تب آتی جب ماں نہیں ہوتی، تو اگر آپ کے پاس سب سے بڑھ کر ماں ہے تو جی اس کی قدر کریں، اس کی دعائیں لیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ جن کے والدین ہیں جی اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی دیں، اور جن کے والدین نہیں ہیں جی اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور چلیں جی یہیں پہ میں ویڈیو کو اب اینڈ کرتی ہوں، اور بس آپ نے جی اب اچھا سوچنا ہے،
پازیٹیو سوچنا ہے اور ساری پریشانیوں مشکلات کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں جی، اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اگر اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو جی خود بخود سارے راستے آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ درود ابراہیم کی جو ہے وہ جی کثرت کیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، مجھے اور میرے بیٹے حسنین کو جی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، اور چلیں جی اللہ حافظ۔